हेलो एंड वेलकम। आज की वीकेंड की स्पेशल वीडियो जो हमने बहुत कोशिश की कल अपलोड करने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इश्यूज जो इस वक्त आ रहे हैं उसकी वजह से वी वर अनएबल टू अपलोड इट यस्टरडे। सो सॉरी फॉर दैट। सो आज हम आपके लिए वो वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है टू 2025 एंड बियॉन्ड। इसमें हमने कोशिश की है कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए जिनमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं, जिनसे काफ़ी उम्मीद है कि वो मार्केट में जैसे 2024 में उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करेंगे और 2025 में भी हमें अच्छे रिजल्ट्स दिखाने की सलाहियत भी रखते हैं। और इस वक्त जो उनके पैटर्न्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो भी इसी तरफ जो है इंडिकेट कर रही है कि आने वाले दिनों में हम मजीद उनके लेवल्स में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और अच्छे प्राइस लेवल्स वो अटेन करके हमें दिखाएंगी। बट वीडियो में जाने से पहले आपको दो पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा हम पहले से एक चीज बता दें कि आपको समझने के लिए कि हमने इन स्क्रिप्ट्स को क्यों सेलेक्ट किया, उसके लिए कुछ थोड़ा सा प्री कर्सर हमें चाहिए, कुछ हमें थोड़ी सी उसका एक प्रीएम्बल चाहिए था, जिसमें सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे खड़ी है और हम क्यों आपके लिए स्टॉक्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारी उम्मीद में इजाफा हो रहा है कि हम आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा इस वीडियो को बेहतर तरीके से कंसीव करने के लिए, वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हमने ये वाले पिक्स सेलेक्ट किए हैं, ये वाले स्टॉक्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, और वो कौन सी रीजंस हैं जिस पे हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और हम आपके लिए लेके आए हैं ये वाले स्टॉक्स के इनमें कैपेसिटी बहुत मौजूद है। सो दो चीज़ें, एक मार्केट का जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिनारियो है, थोड़ा सा बैकग्राउंड के सपोर्ट के साथ वो आपको समझना पड़ेगा, और फ्यूचर के लिए जो हमारी एक ट्रेजेक्ट्री हम समझते हैं कि पॉसिबल है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। सो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी ताकि आपको स्क्रिप्ट्स की फिर बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है समझने में। हमारे लिए इट वुड हैव बीन वेरी इजी कि हम सिंपल आपके लिए नाम ले आते और आपको प्राइस रेंज बता देते जैसे कि हम नॉर्मली देख रहे हैं आजकल, बट थोड़ा सा उसको समझना ज़रूरी है कि किसी भी स्टॉक में जब आप बात करते हैं और उसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके पीछे अवामिल क्या हैं, हम क्यों एक स्टॉक को आपके पास लेकर आते हैं और हम क्यों इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि आने वाले दिनों में वो अच्छा परफॉर्म करके आपको दिखा सकता है। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि है विच स्टॉक्स शुड यू कंसिडर फॉर 2025 एंड बियॉन्ड। यहाँ पे हम आपको बताते चले कि ये हम थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए आपके लिए स्टॉक्स लेके आए, जिसमें आप समझेंगे तकरीबन जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का टाइम पीरियड इसमें शामिल है। हमने टाइम पीरियड ज़्यादा इसलिए रखा कि हम इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं बनिस्बत ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग जो होता है एक टोटली नॉट लाइक्ड, या आप उसको कहें कि ज़्यादा फिजिबल नहीं है इन द स्टॉक मार्केट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा वेटेज समझी जाती है और इम्पोर्टेंस दी जाती है फॉर कंटिन्यूस सस्टेनेबल एंड रेगुलर ग्रोथ आपका जो सरमाया है स्टॉक एक्सचेंज में। सो हमने भी थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए आपके लिए स्टॉक्स लेके आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि यू विल अंडरस्टैंड कि जो हम मैसेज आप तक कन्वे करना चाह रहे हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स थोड़ा सा हमें इसमें समझना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि हम जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस करने का इरादा रखते हैं उसकी रीजंस क्या हैं। सो उसमें सबसे पहले ये है कि हमने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी KSE 100 इंडेक्स की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहां पे हमने पिछले साल से 85% इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीस की हमने उसमें जंप देखा, काफ़ी इजाफा देखा, इम्प्रूवमेंट देखी। दूसरा जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनीज एट PSX, वो भी 61% के इजाफे के साथ इस वक्त खड़ी हैं तकरीबन 14.6 खरब रुपए पे।
اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ فارماسیوٹیکلز، بینکنگ سیکٹر، سیمنٹ، جوٹ اینڈ ٹرانسپورٹ سیکٹر نے بہت سگنیفیکنٹلی ہمیں پرفارم کر کے دکھایا، بہت زیادہ اچھے نمبرز اور لیولز گین کر کے دکھائے، جہاں پہ اگر ہم اوور آل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں 198% کی گروتھ دیکھی، بینکس میں 54%، سیمنٹ میں 48%، جوٹ اور دو کہ اس کی بہت کم ریپرزنٹیشن ہے، بٹ چونکہ آپ جب ایک اوور آل انالیسس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تمام وہ انڈیکیٹر شامل کرنے پڑتے ہیں جو کہ اوور آل آپ کو ایک پکچر کمپلیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے سکے. سو جوٹ نے بھی 182% کا اضافہ کیا، although کہ سب سے کم شاید اس میں مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا فوکس رہتا ہے. اور اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 130% کا اضافہ دیکھا گیا پچھلے سال میں. اب ٹرانسپورٹ میں جہاں پہ ہم نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات سنی، وہیں پہ ہم نے کافی نئی کمپنیز آتے ہوئے دیکھا پچھلے سال جنہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی. کچھ پرانی کمپنیز نے اپنی پرفارمنس کو جاری رکھا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ان سے امید ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس کر کے دکھائیں گے. اگر ہم اسکرپس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پچھلے سال میں سازگار کو سب سے زیادہ ٹاپ پرفارمنگ اسٹاک دیکھا، جہاں پہ اس کے اسٹاک میں تقریباً 552% کا اضافہ دیکھا گیا، فالوڈ بائی گلیکسو، ایئر لنک، ایف ایف سی، جن میں تمام میں بہت اچھے گینز ہم نے دیکھے پچھلے سال کے دوران. سو دس از دا پلیس، دس از دا پوائنٹ ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے. اب اس سے آگے کی طرف ہم نے دیکھنا ہے اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے. سو اگر ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب آگے ہمارے لیے اس میں کیا آتا ہے، تو اس پہ پہلا کوشچن جو آئے گا وہ آئے گا وٹ سیکٹرز ہیو پرفارم سو فار. یہ تو ہم نے کچھ انڈیویجول اسکرپٹس کی بات کی، جنرلائزڈ ایک آپ کے سامنے پکچر لے کے آئے. سو اگر ہم جنرل سیکٹرز کی بات کرتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج، تو ہم نے دیکھا کہ بینکس، فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ، ایکسپلوریشن، سیمنٹ، ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکلز اینڈ آٹو موبائلز، یہ 7 وہ سیکٹرز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ڈومینیٹ کیا مارکیٹ کی پچھلے سال کی کارکردگی کو. اور انہی میں ہم نے زیادہ ایکٹیویٹیز، زیادہ نمبرز، زیادہ والیومز، زیادہ پرائس کے حوالے سے جو ہے چینجز ان ویریشنز دیکھی، اور انہوں نے ہی مارکیٹ کو آج جو 1,17,000 یا 1,18,000 کے لیول پہ ہے یہاں تک پہنچانے میں ان کا بہت ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے. فیوچر کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا یہی سیکٹرز آگے ہمیں چل کے دکھائیں گے پرفارم کرتے ہوئے، اور جو پرفارمنس انہوں نے ابھی تک اچیو کی ہے کیا اسی کو جاری رکھیں گے؟ سو اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں 2025 کی کہ 2025 اور آج کے دن سے آنورڈ ہم مارکیٹ میں کیا چیز دیکھ سکتے ہیں یا ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں مارکیٹ سے، تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی، کیونکہ اس کو جب ہم سمجھیں گے تو تبھی ہم ان سٹاکس کو سمجھ پائیں گے جو ہم آپ کے لیے پک کر کے لائے ہیں کہ ان میں ہم گروتھ پراسپیکٹ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، یا کون سی ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم نے کنسیڈر کی ہیں ان سٹاکس میں جو ہم آج کے دن آپ کے لیے لے کے آئے. سو 2025 کو ہم دیکھتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کہ جو 2025 ہے یہ مرجرز اینڈ ٹیک اوور کا سال ہوگا ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. چونکہ مارکیٹ ایک بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن فیز میں آ چکی ہے، بہت زیادہ ایوالو ہو چکی ہے، اور مارکیٹ کی جو تیزی ہے اور جو آنے والے دنوں میں جو ایکسپیکٹیشن ہے مارکیٹ سے، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ مارکیٹس میں جو اب چھوٹی کمپنیز تھی، انڈیویجول جو ہم دیکھتے تھے اسکرپٹس ان سیکٹر میں جو کمپنیز تھیں، سٹاکس تھے، سو 2025 میں ہم دیکھیں گے کہ مرجرز آپ کو نظر آئیں گے بہت سے سیکٹرز میں، بہت سی کمپنیز کے درمیان، اور اسی طریقے سے جو بہت سی بڑی کمپنیز ہیں وہ ٹیک اوور کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی ان دا اسٹاک ایکسچینج ان 2025. سو یہ ایک پوائنٹ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں 2025 کے لیے. جو دوسرا پوائنٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ مارکیٹ شفٹ ہوگی فرام کنونشنل بزنس ماڈل سے، جو اس وقت نئی ری ایلوکیشن مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ بہت عرصے تک پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹیکسٹائل سیکٹرز بہت ایک ہیوی سمجھے جاتے تھے، سیکٹر سمجھا جاتا تھا، بیکاز آف ایکسپورٹس، بیکاز آف دا ریونیو دیٹ دے ور جنریٹنگ، بیکاز آف دی کنٹریبیوشن جو کہ وہ جی ڈی پی میں کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی بہت ویٹیج ہوتی تھی. اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا مارکیٹ میں شفٹ دیکھا
اور ہم نے سروسز سیکٹر کو زیادہ اوپر آتے ہوئے دیکھا. سو سیم ہم 2025 میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کنونشنل بزنس ماڈل ہے وہ 2025 میں چینج ہونے جا رہا ہے. اب وہ کس طریقے سے چینج ہوگا؟ ایک تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہوگا وہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ پائیں گے، جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ اور جو سیکٹرز ہیں ان پر ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا. کچھ پالیسیز جو ڈیفرنٹ سیکٹرز کو سوٹ کریں گی اس میں آپ بہت زیادہ تیزی کا عنصر دیکھ سکیں گے. کچھ پالیسیز جو کہ کچھ سیکٹرز کو نہیں سوٹ کریں گی یا کچھ کمپنیز کو نہیں سوٹ کریں گی ان میں آپ بہت زیادہ مندی دیکھیں گے. سو ایک تو جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں آنے والے دنوں کے حوالے سے دے آر گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ان 2025 ایز فار ایز پاکستان اسٹاک ایکسچینج از کنسرنڈ. دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم کنونشنل بزنس ماڈل کو چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا اس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم مارکیٹ میں دو چیزیں اس وقت ایمرج ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. پہلا جو ہے جس کو ہم اوور آل اگر ایک ہی جگہ پہ اس کو ڈیفائن کر سکیں یا اس کو انکمپس کر سکیں آپ کے لیے، تو اس وقت کمپٹیشن بیسڈ جو انٹرسٹ ان سٹاکس اینڈ سیکٹرز ہے وہ آپ دیکھیں گے 2025 میں. اس کا آسان زبان میں اگر میں ترجمہ کر سکوں تو بہت سے نئے آئی پی اوز ہوں گے جو کہ مارکیٹ میں ایک کمپٹیشن کو جنریٹ کریں گے. جو ہم اس وقت آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں جو آئی پی اوز دیکھ سکتے ہیں جس میں بہت ایک آپ کو اچھا اضافہ نظر آئے گا، سائزیبل انکریز نظر آئے گا، اور ان آئی پی اوز کی وجہ سے آپ کو مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن جنریٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گا. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پیرامیٹرز کے اندر. صرف میں جنرل مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہا ہوں. سو جو نئے آئی پی اوز آئیں گے اور جو کمپنیز میں جو کمپٹیشن جنریٹ ہوگا وہ دو اسفیئرز میں ہوگا. ایک جو آؤٹ ورڈ اپروچ کے ساتھ کمپنیز آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی، یا اس کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنیز آپ کو نظر آئیں گی، ان میں آپ کو بہت زیادہ تیزی سے اضافہ نظر آئے گا، جس کے لیولز بہت انکریز ہوں گے. ان میں بہت زیادہ تیزی مارکیٹ میں بھی دیکھی جائے گی آنے والے دنوں میں. اور دوسری جو سائیڈ ہے جہاں پہ ڈومیسٹک کنزمپشن جو لوکل ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جو کمپنیز کام کریں گی اس میں آپ کو بہت زیادہ تیزی نظر آئے گی. نا جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ایکسپورٹ بیس ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم بات کریں 40-50-100 بلین ڈالرز کی. ہمارا جو ایکسپورٹ بیس ہے اس وقت وہ بہت چھوٹا ایکسپورٹ بیس ہے، بٹ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی اس کو بہت زیادہ امپورٹنس ملے گی، سگنیفیکنس ملتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی، اور ان کی پرفارمنس ان دا اسٹاک ایکسچینج بھی آپ کو بہت زیادہ تیزی سے انکریز ہوتے ہوئے نظر آئے گی. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں لوکل ڈیمانڈ کی، تو اس میں بھی آپ کو دو باتیں مد نظر رکھنی پڑیں گی، کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی آبادی ہے. اس آبادی کی بہت سی ضروریات ہیں جو کہ پاکستانی کمپنیز ابھی تک اس طریقے سے پورا نہیں کر پا رہی تھیں، جس کی وجہ سے ہمارا زیادہ فوکس امپورٹ کی طرف ہوتا تھا. اب جب ہم نے دیکھا کہ امپورٹ رجیم سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ، سو وہیں پہ جو زیادہ رسپانسبلٹی آ رہی ہے یا جو زیادہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ آپ کی لوکل مینوفیکچرنگ پہ ہو رہا ہے تاکہ وہ لوکل ڈیمانڈز کو پورا کر سکیں. سو اس اینگل سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکیں گے کہ اگر ہم لوکل ڈیمانڈ ڈومیسٹک کنزمپشن کی بات کرتے ہیں تو ان میں وہ کمپنیز آپ کو زیادہ فوکس میں نظر آئیں گی، زیادہ پرفارم کرتی ہوئی نظر آئیں گی، ان کے لیول میں تیزی، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی ان کے شیئرز میں آپ کو نظر آئے گی، جو یا تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سے وابستہ ہوں گی یا وہ امپورٹ جو ریلائنس ہے اس کو کم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی. سو یہ جو دو پوائنٹس ہیں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ورسز امپورٹ ریلائنس، یہ بہت امپورٹنٹ اختیار کرنے جانے آنے والے دنوں میں. چونکہ پاکستان میں اس وقت جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی سائڈ ہے اس میں ہم کافی مہینوں سے نیگیٹو نمبرز جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سو آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی وہ کمپنیز جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی اسفیئر میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی، انہی کے شیئرز میں آپ کو زیادہ تیزی نظر آئے گی. اب ہم آ جاتے ہیں گورنمنٹ کا جو اگلا 5 سالہ منصوبہ جس کو اڑان پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بھی جو
5 ایز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. اس میں ایکسپورٹ، ای پاکستان، انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج، انرجی انفراسٹرکچر، ایکویٹی، ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ. اگر آپ ان سارے پوائنٹس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلے امپورٹنس ایکسپورٹ کو دی گئی ہے. دوسرا جو ہے ای پاکستان کو دی گئی ہے ڈیجیٹلائزیشن کے لیے. تیسرا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کی مد میں ہم جو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا IMF سے فائنینشیل اسسٹنس چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ شرائط پہ پورا اترنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اسپیشلی اس جو ایریا ہے جو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، اس میں ہم بہت ڈراسٹک پالیسیز دیکھیں گے اور چینجز آتی ہوئی دیکھیں گے، جن کا ڈائریکٹ آپ کو امپیکٹ ان دا اسٹاک ایکسچینج نظر آئے گا. اور اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے جو افیکٹو جو سیکٹرز آپ کو کہہ سکتے ہیں جو نظر آئیں گے، اس میں آپ کو آٹو موبائل سیکٹر بھی نظر آ سکتا ہے، اس میں آپ کو پاور جنریشن سیکٹر بھی نظر آ سکتا ہے، اس میں آپ کو کیمیکل سیکٹر بھی نظر آ سکتا ہے، اور اس میں آپ کو جو انجینئرنگ سیکٹر ہے وہ بھی نظر آئے گا، کیونکہ یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں جو کہ انوائرمنٹ سے ڈائریکٹلی ریلیشن رکھتے ہیں ایز فار ایز دیئر پروڈکشن کیپیسٹی اینڈ جو پروڈکشن آؤٹ پٹ ہے دیٹ از کنسرن. سو ہم اسی ایک ایریا میں رہ کے جو فوکس ہم نے کیا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹ اورینٹیشن پہ، اسی کی بیس پہ جو ہماری ویڈیو ہے اور اسی کی بیس پہ ہمارے جو اسکرپٹس ہیں وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے اور آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں آج کی ویڈیو میں. اس سے جانے سے پہلے جو ہم نیکسٹ فیز ہے آج کی ویڈیو کا، اس میں کچھ فیکٹرز ہیں جو ہمیں کنسیڈر کرنے چاہیے in order to understand better جو ہم نے اسکرپٹس آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، کہ ہم کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے لیے 30 40 35 جو بھی ہم نے آپ کے لیے اسٹاکس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب اچھے پرفارم کریں گے، کیونکہ فیوچر کے بارے میں جو نالج ہے وہ نہیں ہے کسی کے پاس. جو ہم نے اندازہ لگایا، جو ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا، جو ہم نے انالیسس کیے، وہ کس چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ ہم اتنے کانفیڈنٹلی آپ کو بتا سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹاکس آپ کے لیے اچھی پرفارمنس دکھانے کے قابل ہیں اور یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں. سو ان فیکٹرز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں جو کہ ہم نے مد نظر رکھے تھے جب ہم آپ کے لیے اسٹاک سلیکٹ کر رہے تھے. سب سے پہلا، اگر اکنامک گروتھ پاکستان کی کنٹینیوس آپ کو نظر آتی ہے، اس میں رکاوٹ کوئی نہیں نظر آتی، تو ڈائریکٹلی آپ کے جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی آپ کو کنٹینیوس گروتھ کے ساتھ نظر آئے گی. جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے، سسٹینیبل ہونی چاہیے، ویژن کے ساتھ ہونے چاہیے. اس میں جیسے ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں بہت سا شفٹ آتا رہتا ہے، اسی وجہ سے پاکستان کا جو اکنامک آؤٹ لک ہے، جو فائنینشیل سیکٹر ہے، وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکا ماضی میں. سو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اگر وہ لانگ ٹرم وتھ کلیئر آبجیکٹیوز آئیں گی تو ہم اس میں زیادہ امپرومنٹ دیکھیں گے پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک میں، جس کا ڈائریکٹلی اگر ہم کانٹراسٹ کرتے ہیں دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج تو اس میں بھی ہمیں کنٹینیوس گروتھ نظر آ سکتی ہے. اینڈ تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ جو گلوبل ٹرینڈز ہیں، اسپیشلی میں جیو پولیٹیکل کی بات بالکل نہیں کر رہا، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو آ رہی ہیں اس وقت، اسی طریقے سے جو جیو پولیٹیکل ایونٹ جو کہ آپ کی اکانومی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. فار انسٹنس اگر گورنمنٹ، امریکن گورنمنٹ جو نئی آنے والی ہے، اگر وہ ٹیرفس لگاتی ہے ایکسپورٹ امپورٹس کے اوپر تو اس میں تمام دنیا پہ افیکٹ پڑے گا. تو پاکستان بھی آلدو کہ ہمارا اتنا بڑا ایکسپورٹ شیئر نہیں ہے، بٹ جتنا بھی ہمارا ایکسپورٹ شیئر ہے اگر ٹیرفس لگتے ہیں تو ہمارے پاس جو کمپٹیشن کا ایک کوشن ہے وہ شاید اتنا اویلیبل نہیں ہے جتنا بہت سے ملکوں کے پاس اویلیبل ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو زیادہ ایفیشینٹ بنانا ہے، زیادہ کرامت بنانا ہے ایز فار ایز دا لارج اسکیل پروڈکشن از کنسرن اینڈ مینوفیکچرنگ از کنسرن، تو ہمیں اپنی انڈسٹری میں وہ تمام ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کرانی پڑیں گی جو اس وقت دنیا میں ان پریکٹس ہیں، جو اس وقت یوز کی جا رہی ہیں. ہم اپنی کنونشنل ٹیکنالوجیز جو ہمارا کنونشنل انفراسٹرکچر ہے انڈسٹریز کا یا جو مینوفیکچرنگ جو سائڈ ہے سیکٹر کا، وہ اس وقت ہمیں اس کیپیسٹی میں نظر نہیں آتا کہ ہمیں لیٹ سے 2025 آنورڈ ہمیں لے جا سکتا ہے. سو ہمیں بھی گلوبل ٹرینڈز کے ساتھ
رہ کر چلنا پڑے گا اور اس کا حصہ بن کر چلنا پڑے گا. ہم آئسولیشن میں ترقی شاید نہیں کر سکتے. سو دس واز دی امپورٹنٹ تھنگ جو ہم آپ کی خدمت میں ایک تو عرض کرنا چاہ رہے تھے. دوسرا, ہم آپ کے لیے جو لے کر آئے ہیں ابھی سٹاکس, بیسیکلی اس میں ہم نے زیادہ ویٹیج دی ہے ان سٹاکس کو جو ایکسپورٹ کی کیپیسٹی رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ سٹاکس جو کہ ڈومیسٹک کنزمپشن کو پورا کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہے اسٹاک ایکسچینج کے لیے, بٹ ہماری جو زیادہ ویٹیج ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سٹاکس کی طرف ہوگی, اور جو سٹاکس آئیں گے جیسے جیسے ہم اس میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سٹاکس یا اسکرپٹس والی سائٹ پہ کہ 2025 میں ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے, جو کہ ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک پریمبل رکھا تھا کہ جو ہم نے پریورٹی دی تھی ایکسپورٹ کو اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, اس میں ہم کس کس سیکٹر کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور ان میں سے کون کون سے سٹاکس ہم آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں یا سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں آپ کو کہاں پہ اپرچونٹی نظر آتی ہے. سو ہم نے جو سیکٹرز اس میں آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہ ٹیکنالوجی ہے, فارماسیوٹیکل ہے, ٹیکسٹائل ہے, سیمنٹ ہے, بینکس ہیں, فرٹیلائزر ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, اور پھر مسیلینیس کا سیکشن ہے, کیونکہ بہت سے سیکٹرز میں کچھ کمپنیز ایسے ہیں جو بہت اچھی پرفارمنس دکھا رہی ہیں اس وقت, بٹ ان کو ہم اس طریقے سے کور نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے دونوں جو سیگمنٹس ہیں ایکسپورٹ اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں نہیں آتی. سو چلتے ہیں آج کے ہم پہلے جو ٹیکنالوجی سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہی ہے ڈفرنٹ سفیئرز میں, جہاں پہ ہم ڈیجیٹائزیشن دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ ہم جو موبائل ایپس ہے اسپیشلی ای کامرس کی سائٹ پہ جو آن لائن بزنسز ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ای کامرس کی جو سیکٹر ہے وہ بہت تیزی سے گروتھ کر رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم اس میں کئی گنا تیزی دیکھیں گے, کیونکہ پاکستان کو اگر صحیح میننگز میں ٹیکس جنریشن کرنی ہے تو اس کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ڈاکیومنٹ دی اکانومی, اور اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو میک اٹ ڈیجیٹلائزڈ. سو ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ فوکس آئے گا ای کامرس, فائنینشیل ٹیکنالوجی کی طرف. ٹیلی کمیونیکیشن ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو بی دا مین ڈائریکشن سیٹر فار پاکستان ان 2025 اینڈ آنورڈ, جہاں پہ ہم 5G کی باتیں کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم بہت تیز انٹرنیٹ سپیڈز ایکوائر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ اوور آل ٹیکنالوجی سیکٹر کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے پاکستان کی جو ایک لانگ ٹرم اکنامک ویژولائزیشن ہے اس میں, اور ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی سیکٹر 2025 میں بہت اچھا پرفارم کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ پہلے ہم صرف دیکھتے تھے کہ وہ کمپنی زیادہ گروتھ کرتی تھیں جو باہر کام کرتی تھیں, اور وہاں سے وہ پھر جو فارن کرنسی ہے وہ لے کے آتی تھی, اس میں ہم زیادہ تیزی دیکھتے تھے. بٹ پاکستان کی ابھی لوکل مارکیٹ خود اتنا گرو کر چکی ہے اور مزید کرنے والی ہے کہ بہت سی کمپنیز ابھی لوکل مارکیٹ میں کمپٹیشن جنریٹ ہوگا, کیونکہ پاکستان میں جس وقت ایک ترقی کا آغاز ہوا ہے سفر کا, اس میں ڈیجیٹلائزیشن میں بہت زیادہ کمپٹیشن آپ دیکھیں گے, اور بہت سی کمپنیز کی اچھی پرفارمنس آپ کو دیکھنے میں ملے گی. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے سٹاکس ہیں جس کو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, تو ہم کلیئرلی 4 کمپنیز کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں جو کہ 2025 میں آپ کو اچھا پرفارم کر کے دکھا سکتی ہیں. اٹ از لیڈ بائی ایئر لنک ہے, ایونسیون ہے, سسٹمز ہے اور سیمیٹری ہے. اس وقت یہ چاروں کمپنیز ہم نے دیکھا کہ بہت اچھی پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں, اور ہم نے دیکھا کہ آگے بھی انہی میں زیادہ آپ کو ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. سو یہ 4 کمپنیز ہم آپ کے لیے شارٹ لسٹ کر کے لائے. اب اس میں ہم انڈیویجولی دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فار دی ایئر 2025 اینڈ بیونڈ. سو اگر ہم ایئر لنک کی بات کرتے ہیں تو ایئر لنک کی جو جمعے کے دن لاسٹ جو کلوزنگ ہوئی ہے اس میں اس کی جو پرائس تھی دیٹ واز 217.98. ہم اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ کہ اس کا 245 کا لیول یہ کیپیسٹی رکھتی ہے ٹو اٹین دیٹ ود ان 2 months. فیبروری
کہ اینڈ یا مارچ کے مڈل تک آپ کو یہ 245 کا لیول اچیو کر کے دکھا سکتی ہے. اس میں اس وقت کیپیسٹی آلدو کہ چھوٹا سا ایک کریکشن فیز منتھلی ٹائم سپین کے اوپر آپ کو نظر آئے گا, بٹ ڈیفینیٹلی جب مارکیٹ کی اگلی ریلی آئے گی سو ٹیکنالوجی سیکٹر میں ایئر لنک آپ کو لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا ٹیکنالوجی سیکٹر کو. اس میں جو ٹیکنیکل چارٹس ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ منتھلی چارٹ ہے اسٹارٹنگ فرام سپٹمبر 2021, اور اس کے بعد کیونکہ جو ایئر لنک ہے یہ سپٹمبر 21 سے آن دا اسٹاک ایکسچینج آئی, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آج تک کا اس میں ڈیٹا آپ کے لیے لائے ہیں, کیونکہ ڈیٹا جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی آپ کو زیادہ انالیسس کرنے میں آسانی ملے گی. اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کی دوسری کمپنی جو ہے دیٹ از ایونسیون, جس نے کل جب لاسٹ کلوزنگ کی ہے وہ 60.51 کے ساتھ کی ہے. اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ تقریباً سپٹمبر اکتوبر تک 7 سے 8 مہینے اگلے جو ہیں اس میں یہ 108 روپے کے لیول کو اچیو کر سکتی ہے, آلدو کہ یہ بھی اس وقت تھوڑا سا ایک مائنر کریکشن اپنے لیے کر رہی ہے. تھوڑا سا بھی ایکسپیکٹ کہ اگلے 1.5 سے 2 ہفتے کے اندر یہ اپنے کریکشن فیز کو کمپلیٹ کر کے جو اپنی اگلی موو ہے اس میں انٹر کرے گی, جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اگر مارکیٹ میں بھی ایک ریلی آتی ہے تو ایونسیون اسی میں شامل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ سکے گی. اسی طریقے سے جو اگلے اسکرپ ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ سسٹمز لمیٹڈ ہے, پاکستان کی ٹیکنالوجی سیکٹر کی ایک بہت جانی پہچانی کمپنی ہے. اس وقت جو لاسٹ کلوزنگ اس نے کی تھی دیٹ واز 600.11 کے ساتھ, جمعے کے دن اس نے ہمیں کلوز کر کے دکھایا. اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ اگلے 3 مہینوں میں یہ تقریباً 670-690 کے لیولز کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتی ہے. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک مائنر کریکشن کا پیچ چل رہا ہے آن منتھلی بیسس, جہاں پہ ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تقریباً تمام جو سٹاکس ہم آپ کے لیے لائے ہیں اور جو ٹیکنیکل چارٹس ہیں وہ منتھلی جو چارٹس ہے اس کی بیس پہ ہے, تاکہ میکسیمم ڈیٹا ہم اس کو اینالائز کر کے آپ کے لیے ہم پروجیکشنز لا سکیں. جتنا ڈیٹا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور جب ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی منتھلی چارٹس آر دا بیسٹ, جس میں آپ پورے مہینے کی ایکٹیویٹی کے اوپر اپنی اسٹریٹجی کو بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو اگلی کمپنی تھی دیٹ از سیمیٹری گروپ لمیٹڈ, جس نے آخری جو کلوزنگ ہمیں دکھائی ہے وہ 21 روپے 19 پیسے کے ساتھ دکھائی ہے. اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ اگلے 3 مہینوں کے اندر یہ تقریباً 25 سے 26 روپے کے لیولز کو اچیو کر کے دکھائے گی آپ کو. آپ اس وقت ٹیکنیکل چارٹ کے بھی حساب سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ایک ریلیٹیولی کافی نئی کمپنی ہے جو سپٹمبر 2023 میں جس نے مارکیٹ میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, تو اس کا زیادہ پرانا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, بٹ آپ کنٹینیوسلی دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ اگست جو ہے 2024 سے اس میں اپ ٹرینڈ جاری ہے اس وقت ود بہت اچھے ہیوی والیومز کے ساتھ. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں یہ تقریباً آپ کو مزید 5 سے 6 روپے کے لیولز کو اچیو کر کے دکھا سکتی ہے. آلدو جس کے بارے میں ہم نے کافی خبریں سنی, جو کہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ان خبروں کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیسے ہوتی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک پریکٹیکل چیز ہمیں نظر آ گئی تو ہم اس کے شیئرز میں مزید بھی تیزی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جو اگلا سیکٹر ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں دیٹ از کمرشل بینکس, آلدو کہ اس کا ایکسپورٹس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, بٹ بینکنگ سیکٹر تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایسا سیکٹر ہے جو کہ آپ کو لاس میں بہت کم نظر آتا ہے. زیادہ تر بینکنگ سیکٹرز آپ کو اچھے پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اینڈ پاکستان از نو ایکسیپشن. سو پاکستان میں بھی 2025 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمرشل بینکس ہیں دے آر گوئنگ ٹو کنٹینیو پرفارم ایکسیلنٹلی ان دا ڈیز ٹو کم. اس کی 2 بیسک ریزنز ہیں. ایک جو سب سے بڑا بینک سے بورو کرتا ہے پیسہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, جس میں ہم آنے والے دنوں میں کوئی کمی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً مئی جون میں آپ کی گورنمنٹ کی بوروئنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہو سکتی ہے ان دا کمرشل بینکس, جس کی وجہ سے بے شک اگر انٹرسٹ ریٹ کم بھی ہو جاتے ہیں تو
बैंक्स के लिए एक बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट का मोड बन जाता है जब गवर्नमेंट बोरो करती है। सो हम देख सकते हैं कि 2025 में भी बैंक्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जहां पे हमने गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट इनिशिएटिव्स देखे, चाहे वो एडीआर की सूरत में थे, चाहे वो शरिया कंप्लायंट एंड नॉन कंप्लायंट के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको एडजस्ट करने के मत में थी। बट ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हम देख सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेगा इन 2025। इसमें हम 3 बैंक्स आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं, जिसमें मिजान बैंक है, एचबीएल एंड यूबीएल है। अगर हम बात करते हैं मिजान बैंक की, तो कल के दिन उसने 246.17 के साथ क्लोजिंग दिखाई। विद इन 3 मंथ्स वी एक्सपेक्ट कि ये 277 के लेवल्स को अचीव करेगा और उसके बाद ये अपनी नेक्स्ट मूव आपको करके दिखाएगा समवेयर इन अर्ली मार्च के या मिड मार्च के करीब। सो डेफिनेटली पॉजिटिव टाइम्स आर अहेड फॉर मिजान बैंक लिमिटेड। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एचबीएल की, सो एचबीएल भी पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का बहुत अच्छा एक नाम है। जो लास्ट क्लोजिंग इसने दिखाई थी दैट वाज विद 181.50। इसकी जो प्रोजेक्शन है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 7 से 8 महीने सितंबर अक्टूबर 2025 तक इट हैज द कैपेसिटी टू अचीव 301 रुपए के लेवल को, जिसमें हमने देखा कि इसकी जो प्रीवियस ग्रोथ है वो एक मोहतात ग्रोथ आप उसको कह सकते हैं, एक बैलेंस्ड ग्रोथ कह सकते हैं। बट डेफिनेटली हबीब बैंक हैज़ द कैपेसिटी कि इसकी ग्रोथ में आप अभी बहुत तेज़ी से इजाफा देखेंगे, क्योंकि एक तो वैसे भी एक पॉजिटिव इसमें ट्रेंड इस वक्त एग्जिस्ट करता है और डेफिनेटली जो अगली मार्केट की रैली आनी है उसमें वन ऑफ द बेनिफैक्टर्स इज गोइंग टू बी हबीब बैंक। इसी तरीके से यूबीएल की हम बात करते हैं तो यूबीएल ने हमें 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। आप टेक्निकल चार्ट पे भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2023 के बिगिनिंग से इसमें एक अप ट्रेंड जारी है जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है इस वक्त मार्केट में। कल के दिन इसने जो लास्ट क्लोजिंग हमें दिखाई थी दैट वाज 388.15। हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज फार एज द टेक्निकल चार्ट्स आर कंसर्न कि तकरीबन 7-8 महीनों में अगस्त सितंबर तक ये 472 के लेवल्स को अचीव करते हुए नजर आएगा आपको। एक्चुअली जब हम 7-8 महीने या बड़ा टाइम पीरियड बताते हैं तो हो सकता है उससे पहले भी ये लेवल्स अचीव कर लें तमाम स्टॉक्स, बट फिर स्टॉक्स को सस्टेन करना और लेवल्स को सस्टेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट कि कोई भी बैंक एक दिन में अपर कैप लगा के, फॉर इंस्टेंस अगर अभी हम यूबीएल की बात करते हैं तो इसका अपर कैप भी तकरीबन आप समझें कि इस वक्त जो है 40 रुपए के करीब का अपर कैप है इसका। सो अगर एक अपर कैप भी लगा लेते हैं तो ये आपको 420-425 के लेवल पे नजर आएगा। बट क्या ये सस्टेन कर पाएगा? तो हमने जो टाइम फ्रेम आपके लिए लाए हैं, जो वजह किया है, वो टाइम स्पैन है जिसमें हम समझते हैं कंपनीज अपने जो ग्रोथ के लेवल हैं उसको सस्टेन करेंगी। सो यूबीएल भी 8 से 9 महीने तक आपको 472 के लेवल्स को अचीव करके और सस्टेन करके दिखाएगा। अब हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर जिससे बहुत सी उम्मीदें हैं फॉर द ईयर 2025 एंड दैट इज फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के उन सेक्टर्स में से है जो दोनों स्फीयर्स को डील करता है, एक्सपोर्ट्स को भी ये डील करता है और लोकल कंजम्पशन को भी ये डील करता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस उसी हवाले से मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाती है। जहां पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंटिन्यूस ग्रोथ करती जा रही है, जिसमें इंक्रीजिंग हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है उसमें भी हम आने वाले दिनों में इजाफा देखेंगे। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, चाहे वो एसेंशियल मेडिसिन के सेक्टर या नॉन एसेंशियल मेडिसिन के सेक्टर, दोनों में आपको उनमें तरक्की नजर आएगी। तकरीबन तमाम फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज अ होल। जो हम आपके लिए इसमें टॉप पिक्स लेकर आए हैं वो 4 कंपनियां हैं, जिसमें सिटी फार्मा है, फिरोज है, बीएफ बायो है, एबट है। इसमें 3 की हम आपको टेक्निकल एनालिसिस दिखा पाएंगे, क्योंकि बीएफ बायो इज अ वेरी न्यू कंपनी इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। बट जो इसकी इस वक्त की मैन्युफैक्चरिंग जो साइड है, वो चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस के लिए मेडिसिन तैयार कर रही है, जिसमें हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, सी,
اور اس کے علاوہ کینسر کی میڈیسن ابھی اس نے شروع کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے اور بنانا شروع کر رہی ہے. سو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہم بی ایف بایو کے جو شیئرز ہیں ان میں بھی تیزی دیکھیں گے. آلدو کہ جب سے یہ لانچ ہوئی ہم نے اس میں بہت تیزی دیکھی اور اس پہ بھی کافی کنسرنز اٹھائے گئے. بہت سے جو بروکریج ہاؤسز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بہت اوور ویلیوڈ چل رہی ہے. بٹ ان دا ڈیز ٹو کم کیونکہ اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. سو ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے جو اس کی مارکیٹ کی اس وقت سٹینڈنگ ہے یا جو اس کی فیس ویلیو ہے یا جو اس کی اس وقت اکاؤنٹس کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان سے ہٹ کر اس کو دیکھنا پڑے گا. سو جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بی ایف بایو از گوئنگ ٹو پرفارم ویری ویل ان دا ڈیز ٹو کم. سو باقی 3 کمپنیز جن کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل تھا ان پہ ہم چلتے ہیں. تو پہلی کمپنی جو ہم آپ کی لائے تھے دیٹ واز سٹی فارماسیوٹیکلز جس نے کل کے دن لاسٹ کلوزنگ ہمیں دکھائی تھی وتھ 69.83 جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں یہ 79.80 کے لیول کو اچیو کر کے سسٹین کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی. یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کی جو آؤٹ ورڈ پروجیکشن ہے جو اس کا باہر کے ملکوں میں بھی جو اس وقت انویسٹمنٹ کے خبریں ہم سن رہے ہیں جس میں اسپیشلی سعودی عربیہ میں یہ جوائنٹ وینچر کرنے جا رہے ہیں فور افریقہ, ناردرن افریقہ اینڈ سینٹرل افریقہ. سو ڈیفینیٹلی City Pharma is going to be a very active player of Pakistan pharmaceutical sector in the stock exchange. دوسری کمپنی فیروز سنس لیبارٹریز لمیٹڈ جس نے کل کے دن ہمیں کلوزنگ دکھائی تھی with 338.48. اس کی ایکسپیکٹڈ لیول اگلے 7 سے 8 مہینوں میں تقریباً 600 کے قریب کے پرائس لیولز کو اٹین کرنے کو سسٹین کرنے کی اس وقت نظر آ رہی ہے ایز فار ایز دا ٹیکنیکل چارٹس از کنسرن. آلدو کہ اگر یہ اپنے اس لیول کو سسٹین کر لیتی ہے اور تھوڑا سا اس میں مزید جو بولش ٹینڈنسیز ہیں وہ جاری رہتی ہیں سو اس کا جو نیکسٹ فیز آئے گا جو 2026 میں ہم دیکھ پائیں گے اس میں آپ کو یہ 1000 یا 1100 کے لیول کو کراس کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے. جو اگلی کمپنی ہے ایبٹ لیبارٹریز پاکستان آلدو بہت پرومیننٹ نام ہے پاکستان کی فارماسیوٹیکل سیکٹر کا جس نے کل کے دن جو کلوزنگ ہمیں دکھائی تھی دیٹ واز 1282.5 روپیز کے ساتھ. اس کی جو پروجیکشن ہے کہ اگلے 7 سے 8 مہینوں میں تقریباً اکتوبر 2025 تک یہ 1550-1560 کے لیول کو اچیو کر کے سسٹین کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. اب ہم نظر ڈالتے ہیں ایک اور بہت امپورٹنٹ سیکٹر جس میں آلدو کہ ابھی اس وقت اتنی ایکسپورٹ اورینٹیشن نہیں ہے بٹ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی فرٹیلائزر سیکٹر نے ایکسپورٹس میں بھی بہت اچھی کنٹریبیوشن دکھائی تھی اسپیشلی نیبرنگ کنٹریز کے حوالے سے جس میں افغانستان اور ایران شامل ہیں. سو آنے والے دنوں میں بھی جہاں پہ کافی امیدیں ہیں فرٹیلائزر سیکٹر سے اور کافی ہم اس میں مرجرز اور ٹیک اوورز بھی دیکھ رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی فرٹیلائزر سیکٹر پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان بینگ این ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ڈیفینیٹلی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے دیکھا جب یوکرین وار شروع ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں ایک فوڈ سیکیورٹی کا ایک بہت سیریس ایشو جنریٹ ہوا. سو وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی جو پالیسی میکرز ہیں ان کا بھی اب ایک بہت زیادہ فوکس ایگریکلچر سائٹ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے. سو اس میں بھی فرٹیلائزر سیکٹر کو ڈیفینیٹلی ہم ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں جو کمپنیز ہم آپ کے لیے لائے ہیں تو اس میں فوجی فرٹیلائزر ڈیفینیٹلی اس وقت آپ ٹیکنیکل چارٹس جو منتھلی بیسس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2023 کے مڈ سے اس میں کنٹینیوس منتھلی بیسس پہ اپ ٹرینڈ جاری ہے جو اس وقت تک ایگزسٹ کرتا ہے. آلدو جو لاسٹ اس نے ہمیں کلوزنگ دکھائی دیٹ واز 388.60 بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 6 سے 7 مہینوں میں اٹ از گوئنگ ٹو اچیو آلموسٹ 490 روپے یا 500 روپے کے لیول کو اچیو کر کے اور سسٹین کر کے دکھانے کی کیپیسٹی بھی رکھتا ہے اور یہ دکھا بھی سکتا ہے. اگر اگلی کمپنی جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں دیٹ از ایفٹ ایگرو فرٹیلائزرز لمیٹڈ جس نے کل کے دن ہمیں 239.45 پہ کلوزنگ دکھائی. جو اس کی ایکسپیکٹڈ پروجیکٹڈ جو لیولز ہیں جون 2026 تک کے دیٹ آر آلسو ویری گڈ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً 425 اور 440 کے درمیان کے لیولز اگر 1.5 سال میں اچیو کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا اور یہ لیولز یہ سسٹین بھی کرے گا.
जो तीसरी कंपनी है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो एक छोटा प्लेयर है बट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विच इज फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, जिसने कल के दिन हमें 82 रुपीज पे प्राइस क्लोजिंग दिखाई। इसका भी एक्सपेक्टेड लेवल जून 2025 तक का 113 रुपए का है कि ये 113 रुपए अचीव करके और सस्टेन करते हुए आपको नजर आएगी। अगला जो सेक्टर है जो हम आपके लिए लेके आए थे, दैट वाज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि जो हमारे जितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो मुल्क से डायरेक्टली हमारी लोकल कंजम्पशन है, वो एनर्जी डिपेंडेंट है। तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनकी परफॉर्मेंस में खातिर ख्वाह इजाफा होता हुआ नजर आएगा। जो इसमें 3 कंपनीज हम आपके लिए लाए हैं, दैट इज शेल, अटक पेट्रोलियम एंड पीएसओ। अगर हम बात करते हैं शेल की, तो ऑल्दो इसमें काफी ज्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है बाहर से, और हम इसकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो भी काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। इस वक्त जो इसने लास्ट क्लोजिंग हमें दिखाई थी, दैट वाज 213.87। एक्सपेक्ट किया जाता है कि दिसंबर 2025 तक ये तकरीबन 490 के लेवल को अचीव करते हुए नजर आ सकती है। इसी तरीके से अटक पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दी पाकिस्तान ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, जो कि हमने देखा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। जुम्मे के दिन जो इसने लास्ट क्लोजिंग हमें दिखाई, दैट इज 544.74। जो इसके एक्सपेक्टेड लेवल है अक्टूबर 2025 तक का, दैट इज 676, जो कि ये काफी कैपेसिटी रखती है अपनी मौजूदा एग्जिस्टिंग सूरत हाल, और जिसका अप ट्रेंड इस वक्त हम देख रहे थे। ऑल्दो कि तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते हम इसमें करेक्शन का एक अमल देख रहे हैं, जो कि हम समझते हैं कि बहुत जल्द दोबारा से एक अप ट्रेंड जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। सो डेफिनेटली अक्टूबर 2025 तक ये आपको अच्छे गेन्स करते हुए नजर आएगी। जो तीसरी कंपनी है ऑयल गैस मार्केटिंग सेक्टर की, वो पीएसओ है, जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें पिछले तकरीबन 4 से 5 महीनों में दिखाई। बहुत प्राइस इसके और लेवल्स इंक्रीज हुए। जो लास्ट क्लोजिंग इसने हमें दिखाई, दैट इज 435.61। जो इसका एक्सपेक्टेड लेवल है, दैट इज अराउंड 699, 700 रुपए के करीब। वी बिलीव के अक्टूबर 2025 तक ये अचीव करने की कैपेसिटी रखती है। इसी तरीके से जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट एक सेक्टर आएगा, दैट इज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान की जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसको हम कंटिन्यू ग्रोथ इसलिए भी देखेंगे कि काफी एक्सप्लोरेशन की साइड पे काम शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत से जो मेन प्लेयर्स हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं। आने वाले दिनों में हम मजीद इसमें इजाफा देखेंगे जब पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर कोई आमद शुरू होती है, तो डेफिनेटली वन ऑफ द सेक्टर्स जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर की मेन प्रायोरिटी होगी, दैट इज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान के अंदर। सो ये एक वो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, इसमें हम इजाफा देखेंगे। जो इसमें हम 3 कंपनीज आपके लिए लेके आए, उसमें ओजीडीसी, पीओएल एंड पीआरएल है। ओजीडीसी वी आर ऑल फेमिलियर, लास्ट क्लोजिंग इसने 228.08 के साथ दिखाई। सितंबर 2025 तक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देयर आर all the possibilities and the company has the capacity to reach the level of 515 से लेकर 520 के दरमियान। इसका जो हमने देखा है जो ग्रोथ है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट से थोड़ा सा इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसका सर्कुलर डेट के हवाले से हमने इशू सुने। सो डेफिनेटली दोनों चीजों को एड्रेस किया जाएगा आने वाले दिनों में। जो हम देखते हैं कि जो आने वाली एक रिफाइनरी पॉलिसी है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से जो एक्सप्लोरेशन सेक्टर के नई लीजेस दी जाएंगे डिफरेंट कंपनीज को, उसमें ओजीडीसी का सबसे बड़ा चंक होगा, जो कि हम आने वाले दिन खबरों में सुन सकेंगे। सो अ गुड कंपनी विद अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। इसी तरीके से जो अगली कंपनी है, दैट इज पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, जिसकी लास्ट क्लोजिंग एट 635.60 हुई थी। वी एक्सपेक्ट के इट हैज द कैपेसिटी to reach the levels of 915 by October 2025। और इसमें डेफिनेटली हमने देखा है कि बहुत तेजी इस वक्त आई हुई है, बट ओवरऑल चूंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा सा आहिस्ता मूव करता है, सो उस वजह से हम उसमें उतनी नुमाया तेजी नहीं देखते जो इसके मुकाबले में हमें बाज दूसरे सेक्टर्स में नजर आती है।
جو اگلی کمپنی ہے دیٹ از پاکستان ریفائنری لمیٹڈ، جس کی لاسٹ کلوزنگ ہم نے 43.17 پہ دیکھی. اس کی بھی ہم جنوری 2026 تک جو پروجیکشن دیکھ سکتے ہیں وہ اراؤنڈ 79 روپیز 80 روپیز کے قریب کر کے ہے. سو اندر گڈ اپرچونٹی فار آل دا لانگ ٹرم انویسٹرز جو کہ رکھتے ہیں انٹرسٹ ان انویسٹمنٹ ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. جو اگلا سیکٹر ہم آپ کے لیے لے کے ہیں دیٹ از ٹیکسٹائل سیکٹر، جو ابھی تک جو ہم نے اپنی کنونشنل اسٹاک ایکسچینج دیکھا ہے یا جو ہماری ایک نارمل اس سے پہلے کی پرائورٹیز ہوتی تھیں، تو جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا یہ پاکستان کی اکنامک جو گروتھ تھی اس میں ایک کارنر سٹون کی حیثیت رکھتا تھا، جو کہ پاکستان کی جو فورن ریزرو ہے اس میں بھی ریگولرلی اضافہ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا تھا اور ایکسپورٹس کے لیول اور ٹارگٹس کو بھی اچیو کرتے ہوئے نظر آتا تھا. لیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر اسپیشلی بیکاز آف دی پرائس لیولز، جو انرجی کے لیولز ہیں پاکستان میں، اس کی وجہ سے اس پہ کافی ایڈورس افیکٹ آیا. دوسرا تھوڑا سا گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں اس میں بھی اس سیکٹر کو تھوڑا سا اگنور کیا گیا بیکاز آف سم مکس ریزنز، جو کہ شاید یہ پلیٹ فارم نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا. بٹ اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو ریجنل ملک ہیں ان میں کافی زیادہ فوکس رکھا گیا ٹیکسٹائل پہ، اور پاکستان سے بہت سی ٹیکسٹائل کمپنیز ان ملکوں میں شفٹ ہو کے انہوں نے اپنی جو پروڈکشن لائن اپس ہیں وہ شروع کیے. سو ڈیفینیٹلی ٹیکسٹائل سیکٹر ریمینز اسٹل اے ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ آف پاکستان اکنامک جو آؤٹ لک ہے. جو 3 کمپنیز ہم آپ کے لیے لے کے ہیں اس میں نشاط ملز ہے، ILP ہے، اسٹائلرز ہے. اس میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہم اگین آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹائلرز کا ڈیٹا اویلیبل اس طریقے سے نہیں ہے کیونکہ پچھلے سال ہی تقریباً فیبروری مارچ میں اس کا IPO ہوا تھا اور پھر یہ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہوئی تھی. سو ایک سال کی ڈیٹا کی بیس پہ پروجیکشن پاسبل نہیں ہوتی یا بہت زیادہ ایک خطرناک پروجیکشن ہو سکتی ہے کیونکہ ڈیٹا سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. سو اس کا ہم آپ کے لیے نہیں لائے ٹیکنیکل انالیسز اس طریقے سے. بٹ کمپنی جو اسٹائلر اٹ سیلف ہے 2023 میں اس نے تقریباً $550 ملین کے قریب کا ایکسپورٹ کر کے ایوارڈ بھی لیا تھا. پچھلے سال اس کی تھوڑی سی کارکردگی مایوس کن ایز فار ایز اسٹاک ایکسچینج اس کنسرنڈ نظر آئی، جہاں پہ جو اس کی اسٹاک ہے اس میں ہم نے ایک مندی کا عنصر دیکھا. بٹ یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے جو اسٹائلرز ہے اس کا فری فلوٹ بہت چھوٹا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کمپنیز کا فری فلوٹ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ جو مارکیٹ کا کیپٹل ہوتا ہے اس کے اوپر اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. اوور آل چونکہ ان کی فائنینشیل آؤٹ لک بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اس لیے وہ زیادہ اپنے فری فلوٹ شیئرز انٹروڈیوس مارکیٹ میں نہیں کراتے. آلدو کہ پچھلے سال ہم نے اسٹائلرز انٹرنیشنل کو رائٹ شیئرز بھی اناؤنس کرتے ہوئے سنا، بٹ اس میں بھی جب اتنی کامیابی نہیں ہوئی تو ہم نے نہیں دیکھا اتنا اضافہ ان کی شیئرز میں. بٹ اوور آل گڈ کمپنی جس کے اچھے پازیٹیو فیوچر پراسپیکٹس ہیں ایز فار ایز جو ٹیکسٹائل سیکٹر از کنسرن. جو باقی 2 کمپنیز ہیں ان پہ چل کے بات کرتے ہیں، جس میں پہلی کمپنی از نشاط ملز لمیٹڈ، پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کا کافی جانا پہچانا نام، جس نے جو لاسٹ کلوزنگ دکھائی جمعے کے دن دیٹ از 109.20. جو ایکسپیکٹڈ لیول ہے اس کا تقریباً جولائی 2025 تک، جو اس میں ابھی ایکسپورٹ کے آرڈرز کی اناؤنسمنٹس آنے والی ہیں اور جو اس کی اس وقت ایکٹیویٹی جاری ہے پچھلے 4 مہینوں سے ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں. سو اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جولائی 2025 یا اگست 2025 تک یہ 230-235 کا لیول اٹین کر سکتی ہے. جو اگلی کمپنی ہے دیٹ از انٹرلوپ پاکستان ILP، another good known company of the textile sector، جس کی لاسٹ کلوزنگ واز ایٹ 69.22. اس میں بھی چونکہ اٹس اے ویری گڈ کمپنی، ویری اسٹرانگ کمپنی، سو جون 2025 تک وی ایکسپیکٹ کہ جو اس کی پرائسز ہیں the company has the capacity to attain the level of 109-110 rupees by end of June or by mid of July this year. So look out for this company as well. It can give you a very good mid to long term investment opportunities. جو اگلا سیکٹر ہے اگین ہم میں سے کافی لوگوں کا فیوریٹ سیکٹر ہے کیونکہ اس میں شارٹ ٹرم گینز بہت نظر آئے ہمیں 2024 میں، دیٹ از سیمنٹ سیکٹر. سیمنٹ سیکٹر کو چونکہ لوکل کنزمپشن بھی اس کی امپورٹنٹ ہے اور ایکسپورٹ میں بھی اس کا نام آتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب جیسے
یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور اگلے الیکشنز کے نزدیک آتے جائیں گے تو گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا، جس میں آپ کو کنسٹرکشن آف روڈز ہے، ہاؤسنگ پروجیکٹس ہے، ڈفرینٹ بڑے میگا پروجیکٹس آپ کو اناؤنس ہوتے ہوئے 2025 کے تقریباً جون آنورڈ آپ کو اناؤنسمنٹس ان کی شروع ہو جائے گی، جس میں ڈیفینیٹلی ون آف دا بینیفیشریز رادر جو سب سے بڑا بینیفیشری نظر آئے گا دیٹ وڈ بی سیمنٹ سیکٹر. سو اس میں جو 3 کمپنیز ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں دیٹ از فوجی سیمنٹ، ٹاٹا سیمنٹ اینڈ پائنیئر سیمنٹ. اگر ہم بات کرتے ہیں فوجی سیمنٹ کی تو اس نے لاسٹ کلوزنگ ہمیں دکھائی 34.83. ایکسپیکٹڈ لیول جو ہم دیکھ رہے ہیں سپٹمبر 2025 تک وہ تقریباً 56 اور 60 روپیز کے درمیان ہے. اس کا دسمبر کی جو کلوزنگ ہونی ہے اس کے نمبرز آر گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. اگر وہ نمبرز پازیٹیو آ جاتے ہیں جس میں یہ کچھ پے آؤٹس کی اناؤنسمنٹ کر جاتے ہیں اور اپنے تھوڑے بہت ایکسپینشن کے جو نیوز ہے وہ مارکیٹ میں فلوٹ کر دیتے ہیں، تو یہ والا جو لیول ہے جو 56 اینڈ 60 کے درمیان ہے یہ پروبیبلی پھر ہم جون کے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ شاید مئی کے مڈ میں بھی آپ یہ اچیو کرتے ہوئے نظر آئیں. بٹ اس کے لیے اگین آئی ریپیٹ کہ دسمبر کی جو کلوزنگ کے ریزلٹس ہیں دے آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. جو اگلی کمپنی ہے دیٹ از ٹاٹا سیمنٹ، جس کو ہم نے دیکھا پچھلے سال ایکسیپشنل پرفارمنس کرتے ہوئے، اور آپ اس ٹیکنیکل چارٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2023 کے تقریباً مڈ سے لے کر یا اینڈ سے لے کر آپ دیکھیں تو کنٹینیوس ٹاٹا سیمنٹ میں ایک اپ ٹرینڈ ہے، بولش ٹرینڈ ہے جو ابھی تک جاری تھا، آل دو کہ جو آخری ایک ہفتہ آپ سمجھیں جو اس میں تھوڑا کریکشن کا فیز آیا ہے، بٹ وہ اوور آل سیمنٹ سیکٹر میں ہم نے کریکشن کا پیچ دیکھا ہے اس وقت. سو ڈیفینیٹلی اٹ از اے ویری گڈ کمپنی. جو اس نے لاسٹ کلوزنگ دکھائی تھی دیٹ واز 221.66. جو اس کا ایکسپیکٹڈ لیول ہے مئی 2025 تک دیٹ از اراؤنڈ 247 اینڈ 250 روپیز کے قریب. جو سیمنٹ سیکٹر کی لاسٹ کمپنی ہے دیٹ از پائنیئر سیمنٹ لمیٹڈ. لاسٹ کلوزنگ اس نے 198.82 کے ساتھ دکھائی، آل دو ویری فاسٹ موونگ اسکرپ جو کہ بہت تیزی دکھاتا ہے ہمیں اسٹاک ایکسچینج میں. اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ تقریباً مارچ تک تقریباً 230 روپے کی لیولز کو ہی اٹین کرتا ہوا ہمیں نظر آ سکتا ہے. اگین جو دسمبر کی کلوزنگ ہے تمام سیمنٹ جو کمپنیز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا فیوچر پروجیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر تمام جو سیمنٹ سیکٹر کی کمپنیاں ان کی اگر اچھی کلوزنگ آ گئی دسمبر کی with good numbers and good payouts, so definitely ہم اسٹاک ایکسچینج میں ان کے شیئرز میں جو انٹرسٹ ہے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں آٹو موبائل سیکٹرز. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہم پرسنلی اسپیکنگ میں اپنی بات کروں گا کہ 2025 کے لیے میں آٹو موبائل سیکٹر پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہا. اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ایک ہمارے ہاں جو کمپنیز ہیں جتنی بھی وہ تقریباً زیادہ تر اسمبلنگ کرتی ہیں، مینوفیکچرنگ ہمارے ہاں نہیں ہوتی اس طریقے سے. سو ہم ہوتا یہ ہے کہ وی آر ویری مچ امپورٹ ریلائنٹ جو انڈسٹری ہمارا جو سیکٹر ہے آٹو موبائلس کا، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ایک کمپنی تھی وچ واز ڈوئنگ ویری ویل جو پاک سوزوکی تھی، اس نے بھی وائنڈ اپ کر دیا اپنا بزنس. سو جو باقی کمپنیز پیچھے رہ جاتی ہیں دے آر ویری مچ ڈیپینڈنٹ آن دی امپورٹس آف دا اسپیئر پارٹس، جس میں ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ ان کی پروڈکشن لائن اپ بند ہو رہی ہے بیکاز آف دا پرابلمز دیٹ دے آر فیسنگ فرام دی امپورٹس آف دا را مٹیریل. سو آنے والے دنوں میں بھی ہم 2 بڑی چینجز آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پاکستان آٹو موبائل سیکٹر میں ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. پہلی اس میں جو چینج ہے کہ ہم ایک بہت اوور ویلمنگ انفلکس دیکھیں گے فورن برانڈ آف ویکلز کا، جس میں چائنا سے کافی گاڑیوں کی جو پروڈکشن لائن ہے پہ اسٹارٹ ہونے کی باتیں ہم سن رہے ہیں، BYD اینڈ ادر برانڈس. اس کے علاوہ جو ہم باقی جو کمپنیز ہیں جو کہ جوائنٹ وینچرز میں ہمیں جاتی ہوئی نظر آئیں گی آنے والے دنوں میں بھی، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوں گی باہر کی ٹیکنالوجی اور باہر کے اسپیئر پارٹس کے اوپر. پلس جہاں پہ ابھی ہم انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی باتیں تو کر رہے ہیں، بٹ اگر ہم تھوڑا سا بھی پرائز کمپیریزن کریں اپنی آٹو موبائلس کی آج سے 8 سے 10 سال پہلے کی، سو پرائس میں 5 سے 6 گنا تو آپ کو کم از کم اضافہ نظر آئے گا، جو کہ پرچیزنگ پاور پاکستان کی جو ہمارے پاکستانیوں کی جو پرچیز پاور ہے اس میں آئے دن ہم کمی دیکھ رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی جہاں پہ ہم بڑی گاڑیوں کی فروخت میں اتنا نمایاں اضافہ نہیں ہوتے دیکھ سکتے
کیونکہ ٹیکسز بھی بڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح سے فائلر نان فائلر کے جو اس وقت چل رہی ہے پالیسی کی, نان فائلر گاڑی بھی نہیں لے سکے گا. سو ہمارے خیال سے جو آٹو موبائل سیکٹر ہے شاید اس پہ ہم بہت زیادہ پازیٹیوٹی نہ دیکھیں. دو کمپنیز ہم آپ کے لیے لے کے آئے جن سے بہت امیدیں ہیں. ون از سازیو سازگار اینڈ دا سیکنڈ از ایچ کار, کیونکہ دونوں کمپنیز بہت اچھا پرفارم کیا. اسپیشلی سازگار نے بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے بلکہ آؤٹ پرفارم کیا پچھلے سال سرپرائزنگلی, آلدو کہ دیر آر سرٹن ڈاؤٹس اس وقت بھی اس کمپنی کی اتنی گروتھ پہ. سو یہ دو کمپنیز ہم آپ کے لیے لے کے آئے تھے, جس میں اگر ہم بات کرتے ہیں سازگار کی تو جو اس کی لاسٹ کلوزنگ تھی دیٹ واز 1100 روپے کے قریب اس نے جمعے کے دن ہمیں دکھائی. وی بلیو کہ اگر اس کا تھوڑا سا بھی اچھے نیوز اینڈ نمبرز آ جاتے ہیں تو جون 2025 تک یہ 1220 روپے کے لیول کو سسٹین کرتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتی ہے. بٹ اگین اٹ ڈیپینڈس کہ اگر اس کے جو پروڈکشن نمبرز ہیں وہ کیا آتے ہیں اور اس کی جو اینوئل کلوزنگ ہے وہ یہ کیا دیتا ہے جو دسمبر کی کلوزنگ میں, وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. بٹ ہمیں یہاں پہ ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کہ 1100 روپے کا شیئر مارکیٹ کے اندر جو اس کے خریدار ہیں وہ ایک خاص سلیکٹڈ لاٹ ہو سکتی ہے, جس میں انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں یا بینکس ہو سکتے ہیں یا آپ کا بروکریج ہاؤسز ہو سکتے ہیں. انڈیویجولس کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا ہم ریٹیل ٹریڈرز کی بات کرتے ہیں تو جیسے جیسے اسکرپٹ کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں, جو ریٹیل ٹریڈرز ہیں, ان کا انٹرسٹ صرف ٹریڈنگ کی حد تک رہ جاتا ہے. انویسٹمنٹ پھر اس میں وہ نہیں افورڈ کر سکتے, کیونکہ 1100 روپے کا شیئر لینا, 1000 شیئر 11 لاکھ روپے کا لے کر اگر آپ اس کو سال کے لیے بند کرتے ہیں تو دیٹ از problem for lot many retail investors. So we have to keep that thing in the mind جب بھی ہم سازگار کی بات کریں گے. اگر ہم بات کرتے ہیں ایچ کار کی تو اس کی لاسٹ کلوزنگ 315 روپے کے قریب ہوئی تھی جمعے کے دن. جو ایکسپیکٹڈ لیول ہے وہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین یو مائٹ بی سرپرائزڈ, وہ 1427 روپے کا لیول ہے, بٹ جون 2026 تک. جون 2026 کو ہم کیوں اسپیسیفائی تقریباً 1.5 سال بعد کا ٹائم کیوں دے رہے ہیں؟ ہونڈا نے پچھلے دنوں اناؤنس کیا کہ ان کے 3 نئے ماڈلز اور جو کچھ پرانے ویریئنٹس ہیں ان میں ری شیپنگ کر کے یہ لوگ انٹروڈیوس کروانے والے ہیں بائی لیٹ 2025. سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ جو الیکٹرانک وہیکل کی سائٹ پہ ہے یا ہائیبریڈ وہیکل کی جو سائٹ پہ ہے تو اس میں ہونڈا کیا کام کرتا ہے, اور جو ان کے اگلے نئے ماڈلز آنے والے ہیں وہ کمپیٹ کیسے کرتے ہیں جو ان کے رائیولز ہوں گے جو فورن مینوفیکچرڈ وہیکلز ہوں گے ان پاکستان. اگر یہ اچھی طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیولز میں تیزی آپ دیکھیں گے, بٹ دیٹ وڈ بی ان 2026 ڈیپینڈنگ اپون the changes that are going to take place in September this year. ان کے علاوہ ہم کچھ سٹاکس آپ کے لیے لے کے آئے ہیں مسیلینیس کی کیٹیگریز میں, جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام سٹاکس اچھی پرفارمنس کر کے ہمیں دکھا چکے ہیں, جن میں پیل ہے, اسی طرح سے فاسٹ کیبلز ہے, ایٹلس بیٹری ہے, لوڈز ہے, ٹی جی ایل ہے, سیمنز ہے جس میں ہم نے اچھی نیوز دیکھی پچھلے کچھ دنوں میں, اسی طریقے سے NIL ہے اور ISL ہے. یہ تمام وہ کمپنیز ہیں جو کہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی پرفارمنس کر کے بھی انہوں نے دکھائی اور آگے بھی ان پہ ایکسپیکٹیشنز ہے. بٹ اس پہ ہم آپ کو پرائس کی ایویلویشنز یا فیوچر پروجیکشنز نہیں کر کے دکھا رہے, فار دا ریزن بینگ کیونکہ کافی اس میں لو ویلیوز کے سٹاکس ہیں جن پہ ہم تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان میں آپ کو جو پرائس موومنٹ ہے وہ بہت فریلی نظر آتی ہے. سو اس میں جو پرائس فلیکچویشن ہے وہ لانگ ٹرم کی جو اسیسمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا متاثر کرتے ہوئے نظر آتی ہے. سو تھوڑے سی جو ان میں کچھ سٹاکس ہیں وہ بیکاز آف دا لو ویلیو ہم نے نہیں ڈسکس کیے. کچھ جو اچھے سٹاکس ہیں جیسے ایٹلس بیٹری ہے یا INIL ہے یا سیمنز ہے جن کی پرائس ویلیویشن بہت اچھی ہے, وہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ان میں کمپٹیشن زیادہ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, اور ہم اس میں تھوڑا سا اتنی اچیومنٹس نہیں اچیو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس وقت. سو ہم اس کو اپنی اگلی ایپیسوڈ کے لیے رکھیں گے جو شاید مارچ کے بعد اگر ان میں اچھی کوئی مووز جنریٹ ہوتی ہیں تو ہم آپ کے لیے لے کے آ سکتے ہیں.
سو لیڈیز اینڈ جینٹل میں آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک چیز آپ کے لیے تھوڑا سا دکھانا چاہ رہے تھے کہ کچھ سٹاکس ہم نے آپ کو اوپر دکھائے جس میں کچھ بلو چپ سٹاکس بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے, کچھ اچھے سٹاکس بھی نظر آئے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ بلو چپ اینڈ اسٹرانگ سٹاکس ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں, جیسے ماڑی ہے, آپ کو ہے اٹک ریفائنری ہے, پی پی ایل ہے, لکی سیمنٹ ہے, ایم سی بی ہے, داؤد ہرکولیس ہے, اسی طریقے سے یونیلیور فوڈز ہے, کولگیٹ ہے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین, یہ وہ تمام کمپنیز ہیں جو بہت اسٹرانگ کمپنیز ہیں, بہت سیکیور کمپنیز ہیں. اس میں آپ کسی بھی لیول پہ انویسٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی لیول پہ آپ اس کے اندر انٹری کر سکتے ہیں. دے آل اناؤنس گڈ ڈیویڈنڈس, دے ہیو گڈ پالیسی, دے ہیو گڈ گروتھ ریٹس, ویری اسٹرانگ جو ان کی بیک گراؤنڈز ہیں. سو ان کو ڈسکس کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی لیول میں ان میں جا کے لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ اس میں اپنے پیسے ڈال سکتے ہیں, دے آر سیکیور. سو اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آلریڈی اتنی اچھی کمپنیز ہیں تو ان پہ بات کرنے سے تھوڑی سی ویڈیو ہماری لمبی ہو سکتی ہے. سو دیٹس وائی وی ڈیڈنٹ انوالو دیز کمپنیز in our analysis or the topics کا section میں. So with this, ladies and gentlemen, we come to the today's video of جو topics for 2025 and beyond تھا. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. پلیز اپنے کمنٹس اینڈ فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ رکھیے. آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری گروتھ کے لیے it is very important. So till the time we meet again, wish you all the best of luck. Keep smiling and stay blessed.